शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से मसाइब तंबिया के लिए आते हैं। ये ऐन रहमत होते हैं ताकि तुझे गफलत से बेदारी हासिल हो। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। जो खुदा से डरता है और तकवा इख्तियार करता है उससे जिन और इंसान सब डरते हैं, और जो भी उसकी तरफ देखेगा उस पर उस मर्द हक की हैबत गालिब होगी। मुर्शिद के बगैर अगरचे तू इल्म तफसीर व हदीस भी पढ़ता रहे, लेकिन तेरे अंदर का नफ्स जाहिल और खबीस ही रहेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तग़फ़ार में शिफा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे भूल जाता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिसने ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाई हो वो कब्र में आराम और राहत से सोता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान लातादाद बुराइयों से बच सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बढ़कर सूद ये है कि किसी मुसलमान को शर्मिंदा और बेइज्जत करने के लिए ज़बान दराजी की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो और फारिग वक्त घर में ही गुजारो और अपनी गलतियों पर खूब रो, बस तुम निजात पालोगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे तब भी ये उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना उससे कोई अज्र मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। दोज़ख की गहराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर को जहन्नुम के किनारे से फेंका, वो 70 साल तक उसमें गिरता रहा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की ऐब जोई में मशगूल कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हों, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हों, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हों। तकब्बुर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। एक आदमी ने कहा, इंसान चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों और उसके जूते अच्छे हों। आपने फरमाया, अल्लाह ताला खुद जमील है, वो जमाल को पसंद फरमाता है। तकब्बुर हक़ को कबूल ना करना और लोगों को हकीर समझना है। 5 नमाज़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज की हैं, जो उनका वजू उम्दा बनाए और उन्हें उनके औकात पर अदा करे उनके और खुशू कामिल रखे, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह का वादा है कि वो उसे बख्श देगा, और जो ये ना करे तो उसके लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है।
اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی: صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا: وہ متقی و پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی اور بغض و حسد نہ ہو۔ عرض کی گئی: اس کے بعد؟ فرمایا: جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کے طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ دل کی موت۔ حافظ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لوگ جسمانی موت سے تو ڈرتے ہیں مگر دل کے مر جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ فحاشی: اگر تم نے کسی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینی ہے تو اس کے جوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ دل پر گرہن۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو چکی ہے اور آپ اس سے ملاقات کی تیاری چھوڑ چکے ہیں اور لوگوں کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے اور دنیا کی زندگی پر آپ کا دل مطمئن اور راضی ہو چکا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ دل پر گرہن لگ چکا ہے۔ توکل اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ بے پردہ عورت کی شرعی حیثیت۔ اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 641۔ توکل وہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ مایوسی کفر ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا: کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رحم سے مایوس ہو، پھر خواہ اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ روح بیمار ہو تو دوا کام نہیں آتی۔ کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ تقویٰ: جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ محبوب: بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ تکلیف: اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ قبر کی پہلی رات، جب سب لوگ تمہیں مٹی میں دفنا کر چلے جائیں گے، جب دنیا کی روشنی سے اندھیرا تمہارا مقدر بن جائے گا، جب آواز دینے والا کوئی نہیں ہوگا، جب اعمال کا حساب شروع ہوگا، تب سمجھ آئے گا کہ دنیا کی مستیاں، یہ دولت، یہ عیش و عشرت سب دھوکہ تھا۔ اگر آج نیکی کی راہ نہ اپنائی تو کل قبر کی تنہائی بہت بھاری ہوگی۔ نصیحت: قبر کی پہلی رات کی تیاری کرو، کیونکہ وہ دن ضرور آئے گا۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے،
اور ہمارے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ ڈپریشن کوئی قدرتی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں گھٹیا لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محبت کو سلام جس کے آخری الفاظ تھے، میری امت میری امت میری امت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست، تیری کمی بھی ہے، تیرا احساس بھی ہے، تو دور بھی ہے مجھ سے اور پاس بھی ہے، خدا نے یوں نوازا ہے تیری دوستی سے، خدا کا شکر بھی ہے اور خود پر ناز بھی ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے دوست ہیں، مگر تو سب سے پیارا بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ وقت چاہیے 2 لونگ کھائیں۔ جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لاکھوں کے نسخہ کشتہ ذات اور ٹوٹکے چھوڑیے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیے، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی تو وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دستی کے باوجود محنت کر کے صدقہ دینا اور رشتہ داروں سے آغاز کرنا۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ کسی نے پوچھا، اب معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا، تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں، سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ بڑی گہری بات،
ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوتے اور السلام علیکم فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال ختم نہ کرو، کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اس کے بدلہ میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بدلہ میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ مشرک کا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو اسلام لانے کے بعد مشرک ہو جائے، یہاں تک کہ وہ مشرکین کو چھوڑ کر دوبارہ مسلمانوں کی جماعت میں آ جائے۔ شادی بجلی کی تار کی طرح ہوتی ہے، صحیح جوڑ جائے تو ساری زندگی روشن، اور اگر غلط جوڑ جائے تو زندگی بھر جھٹکے۔ فجر اور تہجد۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو ہمیشہ صاف رکھتے ہیں کہ کہیں اچانک کوئی مہمان نہ آ جائیں۔ ہمیں اپنے دل اور اعمال کو بھی تو صاف رکھنا چاہیے تاکہ کہیں اچانک موت آ گئی تو۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نوازے، آمین۔ جوانی میں شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ کردار۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے، یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ جس نے صبر، شکر اور استغفار کو اپنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ خوبصورت دعا۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔
آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ حقیقت، الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ ناکام لوگوں کی پہچان: ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں۔ ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ حقیقت، اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ یا ربی امتی امتی، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، قربان جاؤ وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنی اہلیہ کو جگائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنے خاوند کو اٹھائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب میاں بیوی۔ ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کسی بیوی کو اللہ سے ڈرنے والا خاوند مل جائے۔ اسی طرح وہ خاوند خوش نصیب ہے کہ جس کی بیوی نیکی میں تعاون کرنے والی ہو۔ لہجے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کتنا سکون ملتا ہے جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے ہیں، وہ آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ سنہری الفاظ: لوگ تمہیں درد دیں گے، رب تمہیں مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، اولاد، یہ سب تو زندگی کی مقررہ مدت تک ساتھ نبھانے والے سہارے ہیں۔ روز قیامت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ماں کو اولاد کی فکر نہ ہوگی، باپ کو اپنے خاندان کا پتہ نہ ہوگا، کیونکہ تب صرف ایک تعلق اہم ہوگا، اللہ اور بندے کا۔
جو تب اہم ہوگا وہ اب بھی اتنا ہی اہم ہے۔ حقیقی تعلق تو تمہارا اور اللہ کا ہے، باقی سب تو فانی ہے۔